बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 नवंबर इतवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग। अहम खबरें। खान के सिपाही का आज इस्तकबाल आपने देखा। अवामी वज़ीर आला ने अपनी ताकत का इजहार किया। पेशावर की अवाम एक आम सी मुलाकात को जलसा बना गई। स्टैब्लिशमेंट के मजीद पोल खुलने लगे और मिलिट्री ऑपरेशन मस्जिद वाले बयान पर डट गए। सुहेल अफरीदी पर नेशनल साइबर क्राइम मुकदमा भी, और खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदलने की वारदात। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन और तहरीके इंसाफ ने मुशावरती कॉन्फ्रेंस में अगला लाएअमल 27वीं तरमीम पर दे दिया है, वो आपको बताऊंगा। और वीडियोस की भरमार तहरीक पर मैं नहीं मानता। बनू में फौज की गाड़ी पर हमला भी हुआ, हलाकतें भी हैं। अफगान मुज़ाकरात की नाकामी पर वज़ीर दिफा इंटेलिजेंस तुर्की के आ रहे हैं, और अमेरिका में भी इदारे आपस में लड़ रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी इसराइल की तमाम कंपनियों से मुआहदे मनसूख कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत तगड़ी खबर, गजा अमन मुआहदा ख़त्म होने के करीब, फ़लस्तीनी सुरंग में फंसे हुए 200 के करीब मुज़ाहमतकारों का मामला है, और तुर्की मिस्र पीछे हट रहे हैं। अब क्या होगा फील्ड मार्शल का, इसका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट की आज जो टांगें कांपी, छोटा सा ट्रेलर पेशावर में नजर आया और खौफजदा हो गए। अवामी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अवाम में निकला, अवाम के मैंडेट का ट्रेलर दिखाया, तो ऐसे खौफजदा हुए मुकदमात करने पड़े। ये टेस्ट केस था सुहेल अफरीदी का अवाम में। जो अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया वो देखने में ऐसे लग रहा था जैसे कोई जलसा हो रहा है। और उसमें देखें, एक पैगाम तो ये हुआ कि जब आप अवामी मैंडेट से आए तो फिर आप अवाम में निकल सकते हैं। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल समेत ये लोग नहीं कर सकते। दूसरे से साबित किया कि जब अवामी ताकत को आप जिस तरफ मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं। उसकी दलील देखें कि अभी हरीपुर में इलेक्शन कैंपेन में नून लीग के एक रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी कैंपेन के लिए निकला। नून लीग के कारकुन उसके अपने पीछे पड़ गए, और वो बेचारा शर्मिंदा भी हुआ और जलील भी। सुहेल अफरीदी ने ताकत दिखाई क्यों? देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह है। चंद दिन पहले एक बयान सुहेल अफरीदी का, जो मस्जिदों में कुत्ते बांधने वाला, स्टैब्लिशमेंट को बड़ी सख्त तकलीफ। उन्होंने 6000 वीडियोज़ इनके हामियों ने पैगामात में और ट्विटर्स में ये मसाजिद पर हमलों की डाली। लेकिन दूसरी तरफ से वीडियोज़ की भरमार, कुरान पाक की बेहुरमती की, मस्जिदों पर हमलों की। और फिर सुहेल अफरीदी ने आज दोबारा तजदीद भी की अपने बयान की। ये जो ऑपरेशन करने वाले ये हैवान है, ये अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, हमारी मजहबी और कबायली इक़दार को रोनते हैं, और चूंकि इसमें सज़ा और जज़ा का तस्वर ही ख़त्म कर देते हैं, इसलिए अब ये ऑपरेशन हम बंद करवा के छोड़ेंगे। अमन जरगा भी हो रहा है 12 को। अब इन्होंने सुहेल अफरीदी पर नेशनल क्राइम का मुकदमा बना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में इन्होंने कहा, जी हमारी मसाजिद में सिक्योरिटी फोर्सेस के कुत्ते हैं, ये बात बड़ी तौहीन वाली है जी, बड़ा हमें। हालांकि लाल मस्जिद के कुरान जले हुए सबके सामने, ये मुरीदके में जो होता रहा। अब खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अपने वज़ीर आला पर मुकदमे का क्या जवाब देगी? वहाँ लोगों के जो नारे थे वो डी चौक की तरफ बात कर रहे हैं। अभी देखें, सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात का इंतजार है, उसमें सिर्फ ग्रीन लाइट की ज़रूरत है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में तैयारी मुकम्मल है। ये उस तरफ जाना नहीं चाहती क़यादत, इन्हें पता है कि ये नुकसान बहुत होगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन और तहरीके इंसाफ ने अपनी जो सियासी कोशिश कर रहे हैं, वो अभी 14 नवंबर को योम तासीस है, 12 को जो जिर गया, उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। तारीख 24-26 किसी भी वक्त आ सकती है। ये इमरान खान का पैगाम मिलने की देर है, और ये बड़े हाई लेवल पर मामला जाएंगे, क्योंकि उसमें देखिए सबसे जो अहम मामला है, अमेरिका की हमायत फील्ड मार्शल से ख़त्म होती दिखाई देगी, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का काम नहीं होगा। ये आगे मैं आपको चल के बताता हूँ। अभी जो 27वीं तरमीम की बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, उसमें एक तो पार्लियामेंट की कानून इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का इजलास हुआ, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ANP के एमल वली ने खेलने को चांद मांगा कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम खैबर हटा दें। 8-10 और भी चीज़ें उसमें मुशावरत है। और अब ये 3-4 वोटों पर मामला जो फंसा, उसमें मौलाना फजल रहमान है ज़ाहिर है, और मौलाना का लेटने का आपको पता है, वो बैठे हुए भी लेटे नजर आते हैं, भाव बढ़ाने की बात है। लेकिन उन्हें मिलेगा क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बलोचिस्तान में नशस्तें बढ़ाना या गवर्नरी मिलना, ये अभी फ़िलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। लब्बैक के मुदर्रिस भी का मौलाना के पास नहीं, तो ये तरमीम अभी मंजूर नहीं हुई। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात देखें, इस तरमीम में जो सामने आई, जिसने बड़ा ही मज़ा आया आज, इंटरेस्टिंग, वो वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देने वाला। ये खेल हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। चूँकि 27वीं तरमीम का कानूनी मसौदा ना तो नून लीग ना पीपल्स पार्टी ने लिखा, ना उन्हें पता था, ना कोई इल्म था, बिलावल को भी नहीं पता था कि इसमें चीफ मार्शल जो फील्ड मार्शल है, सदर पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म से इस्तिस्ना का मामला। अब वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना का मामला बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से डाला गया, 3 महीने से काम हो रहा था। इन्हें लगा जब तरमीम पास होंगी, उसमें ये ज़ाहिर है इमरान खान के खिलाफ केसेस वापस तो लेने, रास्ता खोलने के एक ही तरीका है, कानूनी तरीके से। उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने ये थरथली मचाई नून लीग के लिए, और इसमें आसिफ जरदारी और नून लीग दोनों में जंग अखबार के सालेह जफर, ये एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी सहाफ़ी हैं। अब माजी में देखें, मुशर्रफ दौर में
نواز شریف اور شہباز شریف کے اڈیالہ جیل کے کمروں میں بستروں میں جنسی کھلونے، واٹر بیٹ، جنسی ادویات یہ نکالتے رہے، بلکہ فوج کے خلاف لڑنے کے لیے نواز شریف کے 70 اسلحے کے ٹرک کی خبر بھی نہیں کی تھی۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی فرمائشی خبریں جاری کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ خبر جاری کی کہ عمران خان کے جو تمام کیسز کا استثناء ہے وہ اس وزیر اعظم کے استثناء سے ختم ہو جائے۔ تھرتھلی مچ گئی، اتنی تھرتھلی کہ شہباز شریف کو اپنا دورہ مختصر کر کے فوراً پاکستان آنا پڑا اور جہاز کے اندر سے ٹویٹ کرنی پڑی کہ میں استثناء نہیں لے رہا، کیونکہ اسے پتا تھا اس استثناء کے بعد عمران خان کے کیسز ظاہر ختم ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی سے فوراً رابطہ ہوا، فاروق ایچ نائک نے کہا یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں نون لیگ کے، یہ جو درخواست کر رہے ہیں انہوں نے کہا شامل کریں، تو عمران خان کے خلاف مقدمات ختم کرنے پڑیں گے کیونکہ وہ بھی سابق وزیر اعظم ہے۔ پھر وہ طوفان مچا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، نون لیگ کے کچھ لوگوں سے میں نے بات چیت کی کوشش کی تو وہ جواب دینے پہ تیار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر الزام آئے گا اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو مسودہ دیکھا تک نہیں ہے۔ بہرحال اب تک انہوں نے دیکھیں نون لیگ نے جو بھی کام کیا وہ کچھ دے لے کے کیا، کچھ مہینے کچھ ہفتے ان کے اس طرح چلتے رہے، اب ان کے پاس کچھ راہ نہیں دینے کو، سب کچھ دے بیٹھے ہیں۔ یہ جو انہوں نے بلنڈر کیا، دیکھیں جنگ جیتنے کے بعد فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا، ویسے اعزازی عہدہ جیسے پی ایچ ڈی کی ڈگری اعزازی ہوتی ہے، آئینی ترمیم کے بعد اعزازی طاقت کے ساتھ آئینی عہدہ بنایا، یعنی فوجی لقب فیلڈ مارشل یا مارشل آف دا ایئر فورس بنتا تھا، انہوں نے آئین میں لکھ دیا، استثناء بھی دے دیا۔ اور یہ جنرل عاصم منیر سے پہلے ایوب خان کے پاس بھی خود ساختہ ایسا ہی عہدہ تھا، بندوق پہ، فوج پہ، مارشل آرٹ کے ذریعے۔ اب عاصم منیر صاحب نے یہ قانون پارلیمنٹ اور اسے عدلیہ سے لے لیا، کابینہ سے، اور لیا کیسے کہ ایوب خان نے بھی ایسے ہی لیا تھا، اس نے کہا تھا کابینہ کو کہ میرے لیے عہدہ نکالو کہ 5 منٹ باہر جائیں، 5 منٹ باہر گئے واپس آئے، وہ فیلڈ مارشل تھے۔ تو یہاں بھی 27ویں ترمیم اسی طرح آپ کو پتا ہے کتنی تیزی سے ہوئی کہ شہباز شریف بھی باہر، مریم نواز بھی باہر، اور فیلڈ مارشل کو یہاں استثناء کی 27ویں ترمیم آ گئی۔ لیکن یہ بھول گئے کہ یہ ترمیمیں تو دیکھیں جتنی جلدی میں لائی جاتی ہیں اتنی ہی جلدی ریورس، ایک لائن کی مار ہے 2/3 اکثریت سے جس پہ لکھا ہوگا 26ویں 27ویں ترمیم منسوخ، یہ 28ویں 29ویں 30ویں کسی میں بھی آ سکتا ہے۔ اب اس ترمیم میں تمام کی تمام شکیں فیلڈ مارشل کے مفادات کو مد نظر رکھ کے کی گئیں۔ اگر دیکھیں نا شہباز شریف کا مفاد ہوتا تو یا زرداری کا تو پارلیمنٹ کو 10 سال کی عمر بڑھا دیتے، شہباز شریف اور زرداری کو بھی تاحیات صدر وزیر اعظم، مریم نواز کو بھی تاحیات مرتے دم تک وزیر اعلیٰ لگا دے، لیکن ایسا نہیں کیا، یہ صرف فیلڈ مارشل کو موت تک یہ سروس دی گئی۔ آصف زرداری کو استثناء میں اس لیے ڈالا کہ وہ کمانڈر ان چیف ہے فوج کا، ذہنی طور پہ وہ بیچارہ بھی آپ کو پتا ہے عدالتوں سے پاگل ڈکلیئر ہو چکا ہے، استثناء اس کا ڈالنے کی بہت بڑی وجہ تھی ایمرجنسی۔ اب یہ ایمرجنسی ان کے لیے کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ دیکھیں ہندوستان کے ساتھ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اب اگلی جنگ جو ہے وہ اپنا مرضی کے ساتھ دن طے کر کے افغانستان سے شروع کرنی ہے، اور نومبر میں فیصلے لیکن بہت بڑے بڑے، اور اس کے لیے طاقت چاہیے۔ اب یہاں ایئر فورس اور نیوی اس طرح کے پاگل پن پہ آپ کو پتا ہے جہاں جواب دینا چاہیے اور جہاں جواب نہیں دینا چاہیے یہ مل کے فیصلے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نومبر جب 2019 میں بالا کوٹ میں انڈیا نے حملہ کیا تو جنرل باجوہ نے صاف صاف ہندوستان کے حملے کا جواب دینے سے انکار کر دیا، مائک پومپیو نے کہا، لیکن طاقت بٹی ہوئی تھی، ایئر فورس کے چیف اور وہ جو ایئر مارشل تھے جاوید سعید جو اب غداری کے مقدمے انہوں نے حملہ کیا، عمران خان نے حکم دیا اور جواب دیا گیا ہندوستان کو، اس وقت یہ بڑے سخت ناراض ہوئے۔ اب چونکہ طاقت ایک شخص کے پاس نہیں تھی، اب یہ طاقت انہوں نے ایک شخص کے پاس لانی ہے کہ ابراہم اکارڈ معاہدے میں یا غزہ امن میں فوج بھیجنی ہو، جتنی مرضی اداروں کے اندر تنقید ہو فیصلہ اپنا کریں، افغانستان کے ساتھ جب جنگ لگانی ہو تباہی بربادی کرنی ہو خود فیصلہ کریں۔ ادھر تو جنرل باجوہ کو مائک پومپیو روک لیتا تھا، یہاں مارکو روبیو ان کو کیا کہے گا، جو حکم دے گا وہ مانیں گے۔ اب اس میں نے حکومت کی یا فضائیہ نیوی کے سربراہان کی ضرورت نہ ہو، جنرل سائر شمشاد جیسے کسی جرنیل کی مشاورت کی ضرورت نہیں جس طرح پہلے ہوا۔ اب اس ترمیم میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے بلنڈر مار دیے، مثال کے طور پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو عہدہ ختم کیا، یہ تینوں افواج کے درمیان کوآرڈینیشن تھی۔ اب جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تو موجود ہے، ریٹائرڈ جرنیل ہیں وہ جنرل آصف یاسین ملک، انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک شخص کو فائدہ دینے کی ترمیم لائے گی، اور دیکھیں اس سے جو دفاعی ڈھانچے کو بہت بڑا نقصان ہے۔ کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک عہدہ جو ملک کے ایٹمی پروگرام سے متعلق ہے، یہ وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر اپنا بندہ مقرر کرے گا، یعنی یہ طاقت فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں دینا، اس میں ایٹمی نظام کے توازن اور فیصلوں کی رفتار پہ بڑا خطرناک اثر ہے۔ اس میں آرٹیکل 243 جس میں لانی انہوں نے سویلین بالادستی تھی لے آیا یہ فوجی بالادستی، یہ چارٹر پورا بن گیا۔ اب یہ خطرناک معاملہ اس لیے ہو گیا کہ یہاں پر افواج پاکستان کے جو سابقہ رہنما ہے، میری 2 سے بات ہوئی، انہوں نے کہا 40 سال سے تینوں افواج کے درمیان رابطے کی سب سے بڑی علامت جو تھی وہ سربراہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھا، یہ عہدہ ختم کرنا، تینوں کو ماتحت کرنا اب بحریہ اور فضائیہ کے اندر بہت بڑی تشویشناک معاملہ ہے۔ اور اس کی وجہ دیکھیں کیا ہے کہ امریکہ میں مثال کے طور پر آرمی، نیوی اور فضائیہ ان کے تینوں چیف الگ ہیں، ان کے اوپر ایک مشترکہ ادارہ، یہ اسی طرح جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی،
وہ تمام سروسز چیف ہیں، ان کا ہیڈ لگایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر جو سول ہے، فوج مشورہ دیتی ہے، فیصلہ صدر کرتا ہے۔ اب برطانیہ چلے جائیں، وہاں بھی تینوں افواج کے الگ سربراہ ہیں، آرمی کے، نیوی کے، ایئر فورس کے، ان کے اوپر بھی چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے کوآرڈینیشن کے لیے، فوجی فیصلہ وہاں بھی نہیں ہوتا۔ بھارت نے 2019 میں عہدہ بنایا، لیکن طاقت کسی ایک شخص کو نہیں دی۔ یہاں پاکستان میں جو رواج چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے جسے 27ویں ترمیم سے بدلا گیا، یہ کام امریکہ، برطانیہ، بھارت نے نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں طاقت اگر ایک شخص کے ہاتھ میں دے دیں تو عدم توازن و خطرہ ہے، اور ذہنی توازن بندے کا خراب ہو تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دنیا میں اب دیکھیں فضائیہ کو دفاعی لائن سب سے بہتر مان جاتے ہیں، آپ امریکہ کو دیکھیں، نیٹو کو دیکھیں، فضائی حملے ہی شروع کرتے ہیں، 90% طاقت فضائی حملے سے ہے۔ اس کی ظاہر ہے فضائیہ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ جدید فورس ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے نیوی، جس کے پاس اسٹریٹجک پاور ہے، جس کے پاس سمندر میں حکمرانی ہو اسے دنیا میں حکمران سمجھا جاتا ہے۔ ایٹمی آبدوز نیوی کے پاس ہوتی ہے، جو سمندر میں چھپ کر دنیا کے کسی بھی حصے پر حملہ کر سکتے ہیں، یعنی اگر کسی ملک پر حملہ ہو، ایٹمی حملہ، تو اس کا جواب دینے کی صلاحیت نیوی کے پاس ہے۔ اب امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس، بھارت، یہ سب نیوی کو اسی لیے اتنا حساس اور طاقتور فوجی شاخ مانتے ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے نیوی اور ایئر فورس کو یہ نیچے لے گئے، بڑی فوج کو اوپر لے آئے۔ بڑی فوج کی آپ طاقت کا حال یہ دیکھ رہے ہیں کہ 4 سے 5 ہزار دہشت گرد ہیں ملک میں، اور 62,000 آپریشن ہو چکے ہیں، 2025 میں ختم نہیں ہوئی۔ اپنی عوام کے لیے البتہ رینجرز ایف سی موجود ہیں۔ اب پاکستان میں آرمی چیف کو فیصلہ کن حیثیت میں رکھا جاتا ہے، نیوی اور ایئر چیف کو صرف مشورے کی حد تک۔ حالانکہ پاکستان بھارت کی جنگ میں آپ نے دیکھا کہ جنگ کون جیتا؟ فضائیہ، لیکن فضائیہ کی بجائے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا۔ پچھلی بھارت کی جنگ میں جو ہیرو تھے انہیں غدار ڈکلیئر کر کے جیل بھیج دیا۔ تو یہ وہ آمریت کا تصور ہے جو ہر فوجی ڈکٹیٹر لاتا ہے۔ ایوب خان نے بھی یہی کیا، مشرف نے، ضیاء الحق نے، ان سب لوگوں نے یہی واردات کی۔ اب صرف یہ نہیں آمریت کے لیے، بلکہ سیاسی جماعتوں میں بھی نون لیگ پیپلز پارٹی کے یہ حالات ہیں۔ اب جانتے ہیں وہاں پہ جو آمریت کا ایک سسٹم، بلاول اندازہ کریں، وہ لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے آئین بنایا، بلاول نے کھڑے ہو کے اس کے اوپر غلاظت کر دی۔ ادھر نواز شریف، شہباز شریف کا بھی یہی حال ہے کہ جو کچھ ماڈل ٹاؤن میں ہوا یا مریدکے میں ہوا، یا بھی جو پرندوں اور جانوروں کے ساتھ ہوا، دیکھیں قتل عام، کرینوں ٹریکٹروں کسی داتا دربار کے وہ ریڑیاں الٹ کے سارا جو دیکھا ہے آپ نے، اس میں تو انشاءاللہ انہیں جانوروں کی بدوائیں بھی لگیں گی۔ وہ انسان تو دیکھیں اپنا بدلہ لے لیتا ہے، جیسے وہ لبیک والے لوگ ہیں، وہ اب جا رہے ہیں مسلح جدوجہد کی طرف۔ یہ فرق ہے تحریک انصاف اور ان میں۔ ذرا غور کریں کہ آئین اور قانون پہ بنی جماعت کیا چاہتی ہے، مار کھا کھا کے بھی نہیں آگے سے مسلح طرف جاتے۔ آئین کو تو دیکھیں عمرانی معاہدہ کہا جاتا ہے نا، کہ یہ ایک ایسا معاہدہ جو عوام اور حکمرانوں کے درمیان دونوں مطلب متفق ہو کہ ایک قبیلے میں، ایک معاشرے میں، گھر کی طرح، کہ انصاف کس طرح دینا ہے، ظلم کو کیسے روکنا ہے، آزادی کس طرح سب کی ہوگی۔ یہ 1973 میں بھی عوام کو اسی طرح طاقت کا سرچشمہ مانا گیا، نمائندوں کو حکومت دی، لیکن ساتھ حدود و قیود، کیونکہ پاکستان کو مذہب کی بنیاد پہ نہیں، آئین کی بنیاد پہ جوڑا گیا۔ نام اسلامی جمہوریہ بلا شبہ، لیکن یہاں مختلف مسالک ہیں، مختلف مذاہب ہیں، آپ کو پتہ ہے آئین اور قانون کے ذریعے ان سب کو جوڑ دیا گیا۔ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اب یہاں انہیں چیف کو اور صدر کو جتنی مرضی قتل و غارت کر دینے کو پوچھے نہیں۔ حالانکہ اسلام میں خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان سے چادر کا سوال ہوا تھا، فیلڈ مارشل سے، آصف زرداری سے آپ پوچھ ہی نہیں سکتے بھائی، یہ کیسے نظام چلے گا؟ خود سوچیں، جو معاشرے کے بھی اور اسلام کے بھی اصولوں کے خلاف ہو۔ اب اس صورتحال میں دیکھیں تحریک انصاف کیا کر رہی ہے۔ تحریک تحفظ آئین نے بڑا اچھا ان کا لائے عمل مجھے لگا جو انہوں نے دیا ہے۔ ان کا جو پارلیمانی اجلاس تھا پارلیمنٹ میں، ایک تو اپوزیشن اتحاد کی باقی جماعتیں بھی شامل تھیں، عمران خان کی تصاویر یہ لے کر آئے اجلاس میں، اور انہوں نے جو ابھی ویڈیو کا اعلان کیا ہے ایک اس ترمیم کی 27ویں کی مخالفت میں، اس میں بہت سارے جو اہم فیصلے، اس میں ایک تو یہ کہ عدلیہ کے ججز کو بتائیں کہ آپ یہ سپریم میرج ہال میں نہیں بیٹھے ہوئے بھائی، آپ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں میں آپ پریس کانفرنس کریں، اپنے خطوط لکھیں، اس ترمیم پر اپنا موقف دیں، تحفظات کا بتائیں۔ یہ قانون جاتی عمرہ لڑکانہ یا جی ایچ کیو کا نہیں ہے، یہ تو ان کی تحفظ کی پالیسی بنائی گئی ہے۔ آپ عمرانی معاہدے کی بات کریں، اس لائے عمل میں جو ایکشن لینے جا رہے ہیں اس میں ان کا طریقہ کار مجھے احتجاج کا ایک تو ظاہر ہے وہ جو انہوں نے شروع کیا کہ ایسے دستور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ احتجاج اس وقت پوری دنیا کے ریکارڈ میں ویڈیوز آ رہی ہیں، 8:30 بجے سے یہ معاملہ شروع ہوا، یہ نعرہ گونج رہا ہے۔ دوسرا، عوامی رائے سازی کے لیے کمیٹیاں بنا کر سول سوسائٹی، میڈیا اور کاروباری لوگوں سے بات چیت، پھر یونین کونسل لیول پر تاجروں سے، تنظیموں سے، محلے کے لوگوں سے، کسانوں سے، ان سے ملاقاتیں۔ سب سے اہم جو ملکی اور غیر ملکی جرائد اور اخبارات، یہ ان والے نہیں، اصلی والے، وکلا تنظیموں سے، ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز سے، اس تحریک میں شمولیت کے لیے سول سوسائٹی کو ساتھ سب کو اکٹھا کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ چل رہا ہے۔ اور اب جو انٹرنیشنل پیش رفت ہوئی، جو
ترکی کے وزیر دفاع انٹیلیجنس وہ آ رہے ہیں افغانستان کے معاملات پہ مذاکرات کے جائزے کے لیے. وہ اپڈیٹ چل رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن جو اب بڑا معاملہ ہے وہ ذرا وہ آپ کو بتانا ہے. فیلڈ مارشل کے ساتھ جو اچھا نہیں ہے وہ یہ 27ویں ترمیم تو آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل کو طاقت دینے کے لیے اور جلد بازی میں ہوئی. وجہ 20,000 فوجی امن فورس میں جانے ہیں، جس کا مسودہ بدھ والے دن تمام اراکین اقوام متحدہ کو بھیجا گیا. اس میں مصر، قطر، سعودی عرب، ترکی اور عرب امارات کی حمایت کی امریکہ نے دعویٰ کیا، لیکن مصر اور ترکی نے انکار کر دیا. اب پیچھے رہ گئے قطر، سعودی عرب اور عرب امارات. کہ اقوام متحدہ میں دیکھیں طریقہ کار ہے کہ 9 ووٹ اس کے لیے چاہیے، اور روس، چین، فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے پاس ہے ویٹو پاور. روس، چین ظاہر اس میں کردار ادا کریں گے. اب 18 نومبر کو محمد بن سلمان کی جو ملاقات ہے اس میں اگر تو یہ معاملہ گریٹر اسرائیل کی طرف نہ گیا، کیونکہ ترکی اور مصر کو اسرائیل وہاں جانے کی اجازت نہیں دے رہا. ڈونلڈ ٹرمپ انڈونیشیا، قطر، ترکی اور مصر، آذربائیجان اور عرب امارات سے مدد مانگ رہے فوجی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے صرف اقوام متحدہ کے انڈر، امریکی فوج کے کمانڈ کے نیچے نہیں جائیں گے، ہم اسرائیل کی فوج کے ایک ساتھ کام نہیں کریں گے. پاکستان کی فوج ظاہر ہے یہاں افغانستان کے ساتھ جنگ کا بھی معاملہ ہے اور فوج کے اندر کے دھڑے بھی نہیں مان رہے، اور ترکی اور مصر جو ظاہر ہے اس کا حصہ نہیں اگر بن رہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اگر یہ کام نہیں کر سکا، اتنی بڑی طاقت سے وہاں فلسطینی مزاحمت کاروں سے اسلحہ نہیں لے سکا، تو ہم کیسے لیں گے؟ پھر اگر ہم نے کر بھی دیا تو کیا گارنٹی کہ امن قائم ہوگا؟ ترکی کا بھی یہی کہنا ہے کہ امریکی فوج تو ہمیں قبضہ کرنے والی پولیس فورس بنا کے بھیج رہی ہے، یہ گندا کام ہے. اب اسرائیل ان دونوں ممالک کو اگر نہیں چاہتا، وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ مصر ترکی نہ آئے، تو پیچھے رہ جاتے ہیں یہ. اب ان دونوں کے انکار سے امریکہ کو بڑا دھچکا پہنچا ہے. اوپر سے اگر یہ محمد بن سلمان کی ملاقات جس کا ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی، تو پھر انڈونیشیا، آذربائیجان اور پاکستان رہ جاتے ہیں، جس میں ابھی آرمی چیف کی جو آذربائیجان ملاقاتیں ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اسی لیے طاقت چاہیے تھی 27ویں ترمیم کی، لیکن یہ جو غبارہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھر دی ہے ہوا اس میں، یہ آپ کو کسی بھی وقت پھٹتے ہوئے نظر آئے. کہ اس کی وجہ یہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے یہ ناکام ہونے کی دیر ہے. آپ ٹرمپ کو دیکھیے گا، مصر، پاکستان، اردن سمیت ان ڈکٹیٹروں کی اس نے ایسی کی تیسی کر دینی ہے، فوجی تختے پھر وہ آموں کی پیٹیوں والا جو معاملہ ہے نا، وہ ایک شاعر نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس نے بڑا زبردست شعر ابھی لکھا تھا کسی نے کہ آگاہ ہم اپنے کاموں سے بشر، دوبارہ سنیں بلکہ، آگاہ ہم اپنے کاموں سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر. اس نے آموں کا ذکر کیا ہے. اب یہ آم نکلتے کا میں یہ دیکھنا ہے، تھوڑے کو زیادہ سمجھیں، باقی اللہ جانے، اور اس کے کام حالات ٹھیک نہیں ہیں ان کے لیے بھی. بہرحال اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلا تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.